बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का इशू इस हवाले से है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल नहायत संजीदा और संगीन है और इसमें हालात की ख़राबी का ख़दशा बढ़ रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत बिल्कुल गैर संजीदा नज़र आती है और लगता है कि वो मसला ही नहीं समझ पा रही, मसले को हल क्या करेगी। मतलब ये है कि बलूचिस्तान में हालात न सिर्फ ये कि ख़राब रहेंगे बल्कि ख़राब तर होते जाएंगे। और फिर सोहेल आफरीदी का इशू है, एक तो उसने एक और बेगैरत किस्म की तकरीर की है और जवाब देने वाला कोई नहीं है। फिर ये है कि सोहेल आफरीदी के साथ जुमेरात की रात धरने में क्या हुआ, मुझे इतला मिली है कि 2 इसको धमकियां मिली, जिसके बाद ये टाइम फिश हो गया। और तीसरा ये शटर डाउन एक फ्रॉड है जो 8 फरवरी को PTI ने कॉल दी है कि शटर डाउन होगा और पहिया जाम होगा, और इस फ्रॉड को भी हुकूमत की तरफ से उजागर नहीं किया जा रहा। तो इन बातों पर बात करेंगे, लेकिन शुरू में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये मेरा पुराना चैनल है जो 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले बंद हो गया था और अब ये रिवाइव हुआ है। तो आप हजरात के ताउन के बगैर ये पूरी तरह रिकवर नहीं हो सकता, रिवाइव नहीं हो सकता। तो आपसे गुजारिश है कि दोस्तों को ये शेयर करें, उनको इतला दें, उन्हें भी इस सब्सक्राइबर बनाएं। अगर आपने ख़ुद भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपकी ये कोशिश जो होगी ये इस चैनल को दोबारा रिवाइव करने में बहुत मददगार साबित होगी। तो सर फहरिस्त बलूचिस्तान का इशू है, वहाँ आप देखिए कि पाकिस्तानी फ़ौज ने एक तो ये साबित किया कि वो किसी भी किस्म की संगीन सूरत हाल का मुकाबला भी बग़ैर पैनिक में आए हुए कर सकती है और मामले से निमट सकती है। 12 शहरों में 50 मुकामात पर, 50 से भी ज़्यादा मुकामात पर हमले हुए और ये कुछ छोटी बात नहीं थी। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने, आपने देखा होगा, वीडियोज़ में देखा होगा कि किसी पैनिक में आए बग़ैर बड़े सुकून, तहम्मुल और महारत के साथ, बहादुरी अपनी जगह, वो उसके साथ भी बहादुरी भी दिखाई, बहुत ज़्यादा शुजाअत भी दिखाई, लेकिन इसके साथ जो पेशा वराना महारत होती है वो भी हमने हैरत अंगेज़ मुजाहरे उसके देखे 31 जनवरी को, कि जिस तरह इन्होंने एक पुरसकून माहौल में दहशत गर्दों को नाकाम बनाया। और इतलात के मुताबिक अब तक 150 दहशत गर्द मारे जा चुके हैं, जो कि इनका बड़ा नुकसान है। ज़ाहिर है BLA के पास अफरादी क़ुव्वत लामहदूद नहीं है, महदूद क़ुव्वत है और उनको ट्रेन करने में भारतीय सरमाया खर्च होता है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत की मदद लगती है। तो वो बड़े कीमती लोग होते हैं इनके लिए, और इतनी बड़ी तादाद में उनका मारा जाना BLA के लिए एक बड़ा सदमा है और बड़ी इनको यानी कारी ज़रब लगी है, और ये बहुत काबिल तहसीन बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि वहाँ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो थे बलूचिस्तान में, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। ऑपरेटर्स के 2 हिस्से होते हैं, एक कम्बैट जो पाकिस्तानी फ़ौज ने दिखाया वो तो शानदार था और शानदार से भी बढ़कर था, लेकिन ऑपरेटर्स का एक हिस्सा वो होता है जो नज़र रखता है, वो हमें 100% नाकाम नज़र आया। अब ठीक है, ये जो तारीफ़ें करने वाले लोग हैं, तारीफ़ें करते रहे कि वहाँ नई सिस्टम मौजूद था, सिस्टम मौजूद नहीं था। कोयटा जैसे शहर के अहम तरीन इलाके पर, आधे कोयटा शहर पर दहशत गर्द टोलियों की शक्ल में आए, ये नहीं कि स्नाइपर्स की शक्ल में आए। अगर स्नाइपर आए और वो कोई कार्रवाई करके चला जाए तो उससे ऑपरेटर्स की नाकामी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो टोलियों की शक्ल में आए और घंटों इन इलाकों पर काबिज़ रहे। मतलब ये है कि वहाँ कोई ऑपरेटर्स या तो मौजूद ही नहीं था या फिर वो नाकाम था। और 12 शहरों में 50 मुकामात पर इन्होंने हमले किए, जेल पर हमला किया और जेल तोड़ दी, वहाँ से कैदी फरार करा दिए। यानी किसी भी जगह इनका कोई इंतज़ाम बलूचिस्तान हुकूमत का मौजूद नहीं था जो इनको पहले ही हल्ले में रोक देता। पहले ही हल्ले में पाकिस्तान, हमें मानना चाहिए कि हमारा इंतज़ाम पहले ही हल्ले में इन्हें रोकने में 100% नाकाम रहा। जब फिर पाकिस्तानी फ़ौज, ख़ास तौर पर जो फ्रंटियर कोर है वहाँ, वो हरकत में आई, वो आई और उसने फिर इनका मुकाबला किया और उनको घेरे में लेकर इनको ख़त्म किया। इसमें 15-16 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए, जो बड़ा नुकसान है, और इसके अलावा कुछ 30-35 या इससे भी ज़्यादा शहरी शहीद हुए, वो इससे भी बड़ा नुकसान है।
اور پھر وفاقی وزیر عطا اللہ طائرر صاحب کا بیان دیکھیے کہ شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہو سکا. بڑا نقصان سے کیا مراد ہے کہ کیا ہو جاتا تو طائرر صاحب یہ وفاقی حکومت اسے بڑا نقصان مانتے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم سے لے کر وزیر داخلہ تک اور وزیر دفاع تک کے جو نان سینس قسم کے بیان آئے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ یہ سب بھارت نے کیا اور ہم بھارت کو شکست دیں گے، بھارت سے بدلہ لیں گے. یعنی ان کے بیانات کا جو خلاصہ، جو مین ان کی پنچ لائن تھی وہ یہی تھی کہ ہم بھارت کو شکست دیں گے، یہ سب کچھ بھارت کر رہا ہے. اس میں تو خیر کوئی شبہ نہیں کہ ان کے پیچھے بھارت ہے، بھارتی سرمایہ ہے، ہتھیار بھی بھارتی ہیں، ٹریننگ بھی بھارتی ہے، افغان سرزمین کے لیے استعمال ہوتی ہے، طالبان ان کو سپورٹ دیتے ہیں، اڈے فراہم کرتے ہیں، کھانا فراہم کرتے ہیں، دوسری سہولیات فراہم کرتے ہیں. اور بھارت اور طالبان ایک ہی سکے کے دو روپ ہیں. لیکن یہ ایک ڈائمنشن ہے اس دہشت گردی کا. دوسرا ڈائمنشن جو ہے جس پر حکومت نظر ہی نہیں ڈالنا چاہتی، جب نظر ہی نہیں ڈالے گی تو مسئلے کو حل کیسے کرے گی؟ دوسرا ڈائمنشن یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھارت کرا رہا ہے لیکن بھارتی تو پاکستان کے اندر نہیں آئے. یہ جو لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے پھر رہے ہیں ایک عرصے سے، یہ سب پاکستانی ہیں، بلوچ ہیں. اس ڈائمنشن کو آپ سے نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ مجرمانہ قسم کی سوچ ہے کہ آپ اس ڈائمنشن کو نظر انداز کر رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ بلوچ کیسے دہشت گرد بنتے ہیں. اور پھر ان کی جو بھرتی کا سلسلہ ہے، یعنی ایک دہشت گرد مرتا ہے تو اس کی جگہ ایک اور دہشت گرد لے لیتا ہے، بلکہ کہنے والے تو کہتے یہ ہیں کہ ایک دہشت گرد مرتا ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے دو بلوچ اور آ جاتے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری؟ اس پر آپ نظر کیوں نہیں ڈالتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح رہے، بلوچستان آگ میں جلتا رہے. اور یہ سارے یعنی آپ نے کل سے آج تک جتنے بھی ان کے بیانات سنے ہیں ان میں ایک ہی بات نظر آئے گی آپ کو کہ یہ اس واقعے کا، اس ڈیبیکل کا جو یعنی 31 جنوری کو ہوا، بہت بڑا سانحہ تھا پاکستان کے لیے. اور پاکستان کی عزت میں دنیا میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوا. کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں ایک پورے صوبے پر قبضہ کر لیتے ہیں دہشت گرد، اور حکومت جو ہے اس کو پتہ ہی بہت دیر سے چلتا ہے. تو یہ کیا پاکستان کے، یعنی پاکستان نے انڈیا کو جنگ میں شکست دے کر جو بھرم بڑھایا تھا، جو عزت کمائی تھی اور جو رعب کمایا تھا، جس کا تذکرہ وزیر اعظم نے بھی کیا اپنی تقریر میں کہ ایک سربراہ مملکت مجھے ملنے کے لیے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، اس نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی. لیکن اس جنگ کے بعد وہ بھاگتا ہوا آیا میرے پاس اور میرا خیر مقدم کیا. تو مطلب یہ ہے کہ عزت مردوں کی ہوتی ہے. پاکستان نے بھارت کے ساتھ جنگ میں مردانگی دکھائی تو پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا. لیکن یہ کیسی بے بسی ہے کہ دہشت گرد بلوچستان پر قبضہ کر لیتے ہیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہ کاروائیاں کرتے ہیں اور آپ کا آپریٹس وہاں کو ان کو روکنے کے لیے موجود ہی نہیں تھا. وہ تو بعد میں آئے بھائی، پاکستانی فوج بعد میں آئی جب وہ قبضہ کر چکے، جب وہ حملے کر چکے، جب وہ جیل توڑ چکے، جب وہ خودکش حملے بھی کر چکے، جب وہ بینکوں پر بم بھی پھینک چکے، راکٹ بھی پھینک چکے، آگ بھی لگا چکے، درجنوں افراد کو ہلاک بھی کر چکے. تب اس کے بعد جب پاکستانی فوج کو بلایا گیا یا وہ خود آئی، تب انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور ان کو صفایا کیا اور ان کو جہنم واصل کیا. لیکن پہلے آپ نے کیا اس لیے کیا کہ آپ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر مسئلہ حل کرنا چاہتے تو آپ بلوچ عوام کی طرف دیکھتے. آپ بلوچ عوام کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور اس کے برعکس مسلم لیگ کا جو میڈیا سیل ہے اس کے آپ 2 دن کی نشریات سنیں، ان کے ویلاگ سنیں تو ان سے تو لگتا ہے کہ بلوچ ہوتے ہی غدار ہیں، سندھی ہوتے ہی غدار ہیں، پٹھان ہوتے ہی غدار ہیں، کشمیری ہوتے ہی غدار ہیں اور سرائکی ہوتے ہی غدار ہیں. تو پھر اگر یہ سوچ ہے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہ اب فوج کا کام ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرے. کل ہی ایک سروے آیا ہے جس میں بلوچ عوام سے پوچھا گیا کہ دہشت گردی کتنا بڑا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے. یہ ہے اصل بات. بلوچستان میں بے روزگاری ہے، ترقیاتی کام نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں،
ریلیں نہیں ہیں، صرف ایک ریلوے لائن بلوچستان سے گزرتی ہے جو سکھر کو کوئٹہ سے ملاتی ہے، اور جو کوئٹہ سے آگے ایران ریلوے لائن جاتی ہے وہ تو مسافروں کے لیے خیر ہے ہی نہیں۔ تو ایک ہی ریلوے لائن ہے جو کوئٹہ کو باقی پاکستان سے ملاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریلوے لائنیں تھیں، برانچ لائنیں، وہ پچھلے عرصے میں بند کر دی گئی ہیں، وہ پٹریاں اکھڑ گئی ہیں، ان کے ریلوے اسٹیشن بھوت بنگلے بنے ہوئے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے بلوچستان کے عوام۔ جب آپ مسئلے کا حصہ بلوچستان کے عوام کو سمجھتی ہی نہیں ہیں تو پھر ظاہر آپ یہی کچھ کریں گے کہ بلوچستان میں کوئی ترقیاتی سہولت فراہم کرنے کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں جائے گی۔ اسی لیے کل کے سروے کو آنکھیں کھول دینے والا سروے سمجھنا چاہیے کہ وہاں بے روزگاری ہے اور کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے بلوچ عوام کو۔ ایلیٹ کلاسز کے لیے وہاں سب کچھ ہے لیکن عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ سڑکیں بنا رہے ہیں۔ ایک خبر آئی تھی جب شہباز شریف صاحب برسر اقتدار آئے تھے تو اس وقت اطلاع ملی تھی کہ کراچی سے کوئٹہ تک ایک ڈبل، بلوچستان میں جتنی سڑکیں ہیں یک طرفہ ہے تو دو طرفہ سڑک بنائی جائے گی جو موٹر وے کی طرز کی ہوگی، لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہوا، یہ صرف اعلان تھا، اعلان یہ رہا۔ اور ویسے بھی شہباز شریف کے بارے میں یہی ہے کہ جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں انہوں نے ایک اینٹ بھی اٹھا کر دوسری اینٹ پر نہیں رکھی، تو بلوچستان میں خیر انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اب فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلوچ عوام کو قریب لائے، اور کیسے قریب لائے؟ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے، سمپل سی بات ہے کہ بلوچستان میں بڑی اور چھوٹی پارٹیوں کا حساب فوج کے پاس ہے۔ بڑی پارٹیاں کون سی ہیں جو قومی نوعیت رکھتی ہیں؟ ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک JUI ہے، اور دونوں پارٹیوں کا مقامی آبادیوں میں اثر و رسوخ ہے۔ پیپلز پارٹی کا بلوچ ایریا میں زیادہ اثر ہے لیکن پشتون علاقوں میں بھی یہ موجود ہے۔ اسی طرح JUI کا زیادہ اثر پٹھانوں میں ہے لیکن بلوچ علاقوں میں بھی یہ پارٹی موجود ہے۔ ان دونوں پارٹیوں کے علاوہ کچھ چھوٹی پارٹیاں ہیں، مثلا بلوچ قوم پرست پارٹی ہے، وہ بہت چھوٹی پارٹی ہیں لیکن اپنے اپنے حلقے میں ان کا اثر ہے۔ اور پھر جماعت اسلامی ہے، وہ بھی چھوٹی پارٹی ہے لیکن اس کے متاثرین بلوچستان کے ہر طبقے میں ہیں، اور سرکاری ملازموں سے لے کر ان پڑھ عوام تک ہر جگہ جماعت اسلامی کے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ ان سب پارٹیوں کو ساتھ لے کر کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے کہ عوام کے اندر پاکستان سے جو وابستگی کا تاثر ٹوٹ رہا ہے اسے دوبارہ کیسے بحال کرنا، اور یہ پارٹیاں یہ کام کر سکتی ہیں۔ تھوڑی مشکل ہوگی لیکن اتنی زیادہ مشکل نہیں کہ یہ کام کیا نہ جا سکے۔ بلوچ عوام کی ہمدردیاں، ان کی حمایت واپس لیں تاکہ بلوچ دہشت گردوں کو، BLA کے دہشت گردوں کو ریکروٹمنٹ کا کوئی موقع نہ ملے، اور یہ کام آپ سیاسی جماعتوں کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ بلوچستان میں کسی زمانے میں مسلم لیگ نون بھی ہوا کرتی تھی لیکن جب پھر مسلم لیگ کی قیادت نے فیصلہ یہ کیا کہ اسے صرف پنجاب تک رکھنا ہے تو اس کے بعد بلوچستان میں بھی پارٹی ختم ہو گئی، سندھ میں بھی ختم ہو گئی، اور خیبر پختونخوا میں بھی ختم ہو گئی سوائے ہزارہ ڈویژن کے۔ اب وہاں باقی علاقے میں مسلم لیگ کوئی خاص موجودگی کسی کو، یعنی ایسی موجودگی جو نظر آ سکے نہیں ہے۔ تو یہ مسلم لیگ کی مرضی ہے، وہ خود کو پنجاب تک محدود رکھنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن فوج جو پارٹیاں بلوچستان میں موجود ہیں یہ باپ پارٹی کوئی تعاون نہیں کر سکتی، کوئی مفید نتیجہ نہیں دے سکتی۔ مفید نتیجہ اگر لینا ہے تو ان پارٹیوں کو ساتھ ملانا پڑے گا، چاہے وہ قومی سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی قوم پرست پارٹیاں ہوں۔ اور یہ سوچ اب اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے، اس سوچ کی کہ اچکزئی بھی غدار ہے، مینگل بھی غدار ہے، بزنجو بھی غدار ہے۔ یہ ساری پارٹیاں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو مسلم لیگ نون کے نزدیک محب وطن تھی، اب یہ محب وطن نہیں رہی، ایسا کیا ہو گیا؟ یہ سوال بتانے کی ضرورت ہے۔ اور وزیر اعظم بھی اس مسئلے میں ہمیں غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں، اور وزیر داخلہ کا رویہ بھی غیر سنجیدہ ہے۔ ان کے کل کے بیانات دیکھ لیجیے، مضحکہ خیز ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت میں سب سے زیادہ غیر ذمہ دار جو ہیں وہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور انہوں نے جتنے بھی کام کیے سب میں پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، چاہے وہ داخلے کا محکمہ ہو، چاہے وہ کھیلوں کا محکمہ ہو۔ کرکٹ کا جو معاملہ ہے، میں تو اس سے معاملے کی زیادہ تفصیلات نہیں جانتا لیکن اخباروں میں یہ چھپتا رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ
کھیلوں کا اور ख़اص طور پر کرکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی زیادہ زوال پذیر ہے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ دراصل ڈیزاسٹر نقوی ہیں، یعنی جب سے آئے ہیں وزارت داخلہ۔ اسلام آباد کا حال دیکھ لیجئے، اسلام آباد میں جب سے یہ آئے ہیں جرائم کئی گنا زیادہ بڑھ گئے ہیں، ٹریفک حادثات کئی گنا زیادہ بڑھ گئے ہیں، سڑکوں پر جو نئی تعمیرات کی گئی ہے انہوں نے مسائل بڑھا دیے ہیں، اور بہت ساری لمبی چوڑی باتیں وہ نہیں کرتا۔ تو دیکھا جائے تو اب ٹھیک ہے محسن نقوی صاحب کو آپ ڈیزاسٹر نقوی کا خطاب ضرور دیں، لیکن ان معاملات میں ان کا قصور نہیں ہے، وہ ایک انٹرپرینیئر ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن اس شعبے کے تو وہ ہے ہی نہیں جس شعبے میں ان کو ڈال دیا گیا ہے داخلہ اور کھیلوں کے محکمے میں۔ تو جس شعبے میں ان کی مہارت ہے ان کو وہاں کسی وزیر خزانہ انہیں لگایا جا سکتا ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ موجودہ اورنگزیب سے جو رات کو شربت غیر روح افزا پی کر ٹن ہوئے ہوتے ہیں، ان کی جگہ ان کو نقوی صاحب کو لگا دیا جائے تو یہ وزیر خزانہ کے طور پر ان سے کم بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی نے جو تازہ بکواس کی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جمعرات کی رات کو ان کو 2 دھمکیاں ملی، بڑی مزیدار دھمکیاں تھیں۔ یہ اس دن ان کا خیال تھا کہ لوگ بہت سارے آئیں گے، اور ان کا سوشل میڈیا جو دسیوں ہزار میں پاکستان کے اندر دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان سے باہر کے جو ان کے سوشل میڈیا وہ ولاگر ہیں وہ تو ان کی ویورشپ تو لاکھوں میں ہے، ملینز میں ہے، ملینز تو خیر نہیں لیکن لاکھوں میں ضرور ہے، 3 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 1.5 لاکھ۔ پاکستان میں جو ان کا میڈیا سیل ہے جس میں کم سے کم 50 ولاگر ہیں، ان کی جو ویورشپ ہے وہ 20 30 25 سے لے کر 50 60 70 ہزار تک جاتی ہے روزانہ۔ تو وہ سارا سوشل میڈیا چلاتا رہا، چیختا رہا کہ سہیل آفریدی لاکھوں کا ہجوم لے کر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، عوام بھی نکلے، اور پھر سہیل آفریدی نے بھی کال کی کہ لوگ آئیں، ایم پی آیا، ایم این اے بھی آئے، کوئی نہیں آیا، اور آخر تک جو گنتی اس دن تھی وہ 50 اور 60 کے درمیان تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ تو ایک پہلو تھا، اور سہیل آفریدی وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان کو علیمہ خان نے دھمکی دی کہ پھر میں آپ کی وزارت اعلیٰ کے پیچھے پڑ جاؤں گی، تو جس کے بعد وہ مجبوراً بیٹھے، لیکن جب مجبوراً بیٹھ گئے تو ان کو دوسری دھمکی بالواسطہ، جب براہ راست یہ تفصیل میرے پاس نہیں ہے لیکن ان کو یہ دھمکی ملی یا اپنے ہی کسی ہمدرد کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ آپ کو اٹھا کر لے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب وہ آتے ہی ہیں، یعنی پولیس والے یا جو بھی کمانڈو جو بھی ہیں وہ آئیں گے اور آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے ویگن میں ڈال کر، وہ جو پرزنر وین بس ہی ہوتی ہے، وین تو خیر کیا ہوتی ہے وہ، تو اس میں ڈال کر آپ کو لے جائیں گے۔ اور سہیل آفریدی کا کیا کہنا چاہیے، پسینہ خطا ہو گیا کہ یہ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ ظاہر جس نے ساری عمر عیاشی کی ہو، اس کے علاوہ کوئی کام نہ کیا ہو، وہ جیل جانے کے تصور سے اس کی جان نکل گئی، اور پھر وہ وہاں سے بھاگا 1:30 بجے 2 بجے پھر وہ بھاگ گیا وہاں سے، حالانکہ اس کا اعلان تھا کہ ہم جب تک ہماری ملاقات نہیں کرائی جاتی ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ تو پھر اس پیغام کے بعد کیونکہ اسے خطرہ ہو گیا کہ اگر مجھے جیل میں ڈال دیا، اور 2 صورتیں ہوں گی کہ جیل میں ڈالنے کے بعد 5-7 گھنٹوں کے بعد چھوڑ دیا تب بھی میری بے عزتی ہوگی، اور اگر پکڑ کر کسی کیس میں ہی بند کر دیا تو پھر تو میری وزارت اعلیٰ بھی ختم۔ تو یہ پھر اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ یہ اس کے ساتھ بڑا مزاحیہ قسم کا ایک مزاحیہ ٹریجڈی ہوئی، یعنی ٹریجڈی تھی لیکن مزاحیہ تھی۔ تو خیر کل اس نے جرگہ کیا، اور اس جرگے میں پاکستانی فوج کے خلاف خوب بکواس کی، جھوٹ بولا۔ میں صرف ایک جھوٹ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ جھوٹ وہ بار بار بول رہا ہے اور حکومت کی طرف سے اس کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ یہ کہتا ہے کہ فوجی آپریشن میں میرے 21 رشتہ دار مار دیے گئے جن کے میں نے جنازے اٹھائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وہ آفریدی قبیلے کے ضرور تھے لیکن اس کے رشتہ دار بالکل نہیں تھے، ایک بھی ان میں اس کا رشتہ دار نہیں تھا۔ یا تو یہ کہے کہ ٹھیک ہے سارے آفریدی قبیلے کے جو لاکھوں لوگ ہیں، 2-4 لاکھ کا تو قبیلہ ہوگا میرا خیال ہے، تو یا کم سے کم 1.5 لاکھ کا تو قبیلہ ہوگا، وہ تو سارے آفریدی ہی میرے رشتہ دار ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ وہ جس طرح وہ تو تاثر دے رہا ہے کہ جیسے اس کے بھتیجے بھانجے
بھائی بہن اس طرح کے لوگ 21 رشتہ دار کہنے کا مطلب یہ ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ لیکن دوسری بات جو اصل اس کی بےغیرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ آدمی کب شہید ہوئے تھے۔ میں شہید اس لیے کہتا ہوں کہ ظاہر ہے اگر سویلین فوج کی بیماری سے مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے، اس کا اگر وہ مجرم نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ 21 آدمی شہید ہوئے تو کس کے دور میں شہید ہوئے؟ یہ اس کے دور میں شہید ہوئے جس کو عمران خان اپنا ابو مانتا تھا، یعنی جنرل باجوہ، یعنی سہیل افریدی کا دادا۔ تو یہ آپ کے دادا حضور نے 21 بندے شہید کیے تھے حضور، اور آپ کے لیڈر عمران خان کے والد محترم نے، کیونکہ خود وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے والد محترم تھے اور ابو کا درجہ دیا ہوا تھا۔ اور یہ خیر الگ بات ہے کہ عمران خان کی عمر اس وقت جب یہ ابو بنایا تھا باجوے کو، وہ 70 سال عمر تھی، اور باجوے کی عمر اس وقت غالباً 60 سال کے قریب ہوگی، یعنی ابو جو تھا وہ بیٹے سے 10 سال چھوٹا تھا۔ بہرحال ابو تو ابو ہوتا ہے، چاہے وہ 10 سال چھوٹا ہو چاہے وہ 10 سال بڑا ہو۔ تو آپ کی پارٹی کے لیڈر کے ابو جان اور آپ کے دادا جان نے یہ 21 بندے شہید کیے تھے، لیکن یہ بےغیرت آدمی، یہ جھوٹا اور دجال آدمی اپنی ہر تقریر میں اس طریقے سے ذکر کرتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی کوئی آپریشن ہوا ہے، سال 6 مہینے پہلے آپریشن ہوا ہے، جنرل حافظ عاصم منیر کے دور میں یہ آپریشن ہوا ہے، اور جنرل حافظ عاصم منیر کی فوج نے یہ 21 آدمی شہید کیے۔ تو اس بےغیرتی کا جواب دینے کے لیے حکومت کے پاس ایک بھی وزیر نہیں ہے، حالانکہ تاریخ اسلام کی یہ سب سے بڑی کابینہ ہے جو شہباز شریف نے بنائی ہے، تو ان میں سے ایک بھی آدمی اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، آخر میں پی ٹی آئی کے اندر جو مایوسی ہے، ایک تو خیر فراڈ کر رہے ہیں، اتوار کو یہ شٹر جام کرائیں گے، اتوار کو سارے ملک میں شٹر جام ہوتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی پارٹی الٹیمیٹم دے کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ کل کسی گلی محلے میں اسٹریٹ لائٹ نہیں جلنی چاہیے دوپہر کے 12 بجے۔ ظاہر دوپہر کے 12 بجے کسی بھی جگہ پر کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں جل رہی ہوتی۔ اتوار کے دن تمام پاکستان کی مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، اور یہ کتنا بڑا فراڈ ہے۔ اتوار کو یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تمام بند مارکیٹوں کی تصویریں نشر کرے گا، ویڈیو بنائے گا اور کہے گا دیکھو یہ مال روڈ بھی شٹر جام ہو گیا، یہ انارکلی بھی بند ہو گئی، یہ اکبری منڈی بھی بند ہو گئی، یہ فلانا بازار بھی بند ہو گیا، یہ زیب النساء اسٹریٹ بھی بند پڑی ہے، یہ صدر کے بازار بھی بند پڑے ہیں، راجہ بازار بھی بند ہے۔ دیکھو شٹر جام ہڑتال 100% کامیاب رہی، اور اتوار کے دن سڑکوں پر ٹریفک 50% سے بھی کم ہوتی ہے، تو وہاں کہیں گے کہ شٹر جام 100% کامیاب ہو گیا، اور پہیہ جام جو تھی وہ 50% کامیاب ہو گئی۔ اور اس فراڈ کو حکومت اجاگر نہیں کر رہی کہ بھئی اتوار کے دن کاہے کا شٹر جام اور اتوار کے دن کاہے کا پہیہ جام۔ تو آخر میں پی ٹی آئی کے اندر صفوں میں جو مایوسی ہے بڑھتی جا رہی ہے، وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے، ہم تحریک نہیں چلا سکتے، اور اس کی وجہ اب انہوں نے بڑی مزیدار ڈھونڈی ہے اپنی آڈینس کو مطمئن کرنے کے لیے، اور کہا ہے کہ ان 3 برسوں میں 30 لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں کو چلا گیا ہے، یورپ چلا گیا ہے، امریکہ چلا گیا ہے، گلف چلا گیا ہے۔ ایک تو خیر یہ بات ہی فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ پاکستان میں ہر سال لاکھوں افراد جاتے ہیں باہر روزگار کی تلاش میں، اور آج سے نہیں، یہ بھٹو دور سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو ویسے ویسے باہر جانے والے نوجوانوں کا تناسب بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق پاکستان کی سیاست وغیرہ سے نہیں ہے۔ یہ روزگار کی ایک پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، فلپائن ہو، ایون انڈونیشیا ہو، ان سب ملکوں کے لوگ گلف میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں لوگ جاتے ہیں روزگار کی تلاش کے لیے، تو یہ ایک تعداد جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ گنتی 30 لاکھ کر دی ہے، اور ساتھ ہی اس کو سیاست سے جوڑ دیا ہے۔ تو خیر اسے چھوڑیے اس بحث کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 30 لاکھ جو نوجوان تھے یہ پی ٹی آئی کی ریڑھ کی ہڈی تھے، پی ٹی آئی کی ریڑھ کی ہڈی تھے، پی ٹی آئی کی اصل فورس یہی نوجوان تھے۔ تو اب چونکہ یہ ملک میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، اس لیے ہماری پارٹی مفلوج ہو گئی ہے۔ تو چلیے اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کو واپس بلائیے تاکہ آپ کا فالج دور ہو سکے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آخر میں یہ یاد دہانی پھر کہ اس یوٹیوب چینل کو ریوائیو کرنے میں آپ کی مدد چاہیے۔ خدا حافظ۔